बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का प्रोग्राम स्पेन के अंदर 14 मार्च को लगने वाले लॉकडाउन और उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ़ी सबीलिल्लाह अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले वो मुजाहिद, वो जांबाज आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो लाचार, मजबूर और दिहाड़ीदार अफराद जो अपने घरों में रह गए थे, बाहर निकलना मुश्किल था, तो उस वक़्त ये मेरे जांबाज घर घर पहुँचते रहे और उनकी खिदमत करते रहे। वो खिदमत हौसले की सूरत में थी, वो खिदमत रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया की सूरत में थी, या वो ज़रूरत जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए थी। तो ये मेरे जांबाज उन घरों तक पहुँचते रहे, उन दोस्तों तक पहुँचते रहे और उस खिदमत को सर अंजाम देते रहे जो एक पाकिस्तानी का और एक मुसलमान का वतीरा है, उस पर कारबंद रहे। आज मैं आप दोस्तों को, तमाम देखने वालों को, अपने उन तमाम दोस्तों का, उन जांबाज़ों का तारफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ आमिर रज़ा साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, टैक्सी सेक्टर में एक बहुत नाम है। और उसके अलावा मेरे साथ मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब हैं। ये वो मुजाहिद हैं जो इस पूरे कोरोना के लॉकडाउन के दौरान मंज़र पर तो नहीं आए, लेकिन इनका काम, इनकी सोच और इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मेरे तीसरे मेहमान शहजाद असलम साहब हैं, और ये वो मुजाहिद हैं जिन्होंने अपनी टैक्सी पर उन तमाम दोस्तों के यहाँ, उन तमाम लाचार दोस्त जो घरों में बंद थे, उनकी खिदमत में ख़ुद को वक़्फ़ किए रखा। तो सबसे पहले मेरे साथ जो रोज़ाना की तरह हर प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, जंग जियो को स्पेन से नुमाइंदगी करते हैं, जवाद चीमा साहब। इनका तज़िया, इनकी सोच हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई की हैसियत रखती है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा शफीक तबस्सुम साहब की तरफ कि वो लॉकडाउन के दौरान 14 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ स्पेन के अंदर, उसके बाद से जो सूरत हाल उन्होंने देखी, उस पर वो क्या कहेंगे। जी शफीक तबस्सुम साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, सबको बोलने का और सुनने का मौका फराहम किया है। और उसके बाद मैं जो आज इस पैनल में लोग शामिल हैं, सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले तो है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी से पैदा किया। और उसके बाद बढ़ के कि हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो यहाँ पे देखा मैंने, कि मुझे वो 2005 के ज़लज़ले वाला जज्बा पाकिस्तानी कौम का नज़र आना शुरू हो गया है। जिस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि तुम जो किसी अपने भाई की मदद के लिए लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए लगा रहता है। तो मैं सबसे पहले अपने उन भाइयों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें टैक्सी सेक्टर के लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, साफ़ी हजरात भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और हमारा मजदूर तबका भी है, जिन्होंने इसको अपनी बसात से बढ़ के आगे काम किया है। तो मैं इससे एक हमें सबक मिल गया है, जो हमें अल्लाह ताला ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया कि मुसलमान का भाई है। और बिला तफरीक मैं अपने टैक्सी सेक्टर भाइयों की और बिजनेसमैन लोगों की
ان کو داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بلا تشخیص نہ دیکھا کہ مسلمان ہے، نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ اجمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کہ نہ کسی گورے کو کالے پہ فوقیت ہے اور نہ کسی عربی کو اجمی پہ، اس طرح ہمارے لوگوں نے جس طرح لوگوں کی ہیلپ کی اور مدد کی، میں کہتا ہوں یہ قابل استاش ہے. اور اس میں ہمارے اسپانش لوگ بھی ہمارے بہت سے ہمارے نزدیک آئے ہیں. تو اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو ہم اپنے آگے کنٹینیو رکھیں اور اپنے جو ہماری یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھے، یہاں روک نہیں دینے چاہیے ہمیں. جی اس خدمت کو جاری و ساری رکھے اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی اسی خدمت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ میدان عمل میں رہنا چاہیے. ابھی ہم اس مشکل دور کا سامنا کر رہے ہیں، ابھی ہم گزرے نہیں. جی جواد، آپ نے اس سارے ٹینور کے اندر اس سارے جو وقت گزرا ہے، تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں، 4 دن رہتے ہیں، کیا محسوسات کیے آپ کے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ان لوگوں کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہیں جو اس کمیونٹی کے ریئل ہیرو ہیں، جنہوں نے باقاعدہ میدان میں اتر کر اپنی کمیونٹی کی خدمت کی ہے. میں ان تمام دوستوں کی اور ان کے ساتھیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، 14 مارچ سے جو لاک ڈاؤن اسپین میں لگا تھا، یقیناً ہماری پاکستانی کمیونٹی نے اپنا وجود منوایا ہے اور اس معاشرے میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم مصیبت کی ہر گھڑی میں، چاہے کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا خطہ ہو، ہم پاکستانی ہیں اور اپنے پاکستانیوں کی خدمت کریں گے. اور صرف پاکستانیوں کو ہی نہیں، اپنے معاشرے کے ارد گرد جو دوسرے قومیں ہیں ان کی بھی خدمت کریں گے. اور اس لاک ڈاؤن میں ہمارے کمیونٹی کے ہر سیکٹر نے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا ہے، چاہے اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہو، ڈاکٹرز ہوں، ہمارا ٹیکسی سیکٹر ہو، بزنس کمیونٹی ہو، یا چاہے کوئی ایک عام آدمی ہی کیوں نہ ہو. ہر بندے نے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا ہے اور پوری اسپینش کمیونٹی میں اپنے آپ کو منوایا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ جو جام باز ہیں، ان کے خبریں جو ہے موسٹلی ٹی وی چینلز پہ، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیاز پہ ان کا چرچا رہا ہے اور لوگوں نے پاکستانی کمیونٹی کے ان جاں بازوں کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے نا ان کی تعریف کی ہے. جی مقامی کمیونٹی کے اندر بھی آبادی نے، جو لوگ اخبارات کا مطالعہ اور جو اس معاشرے نے اپنے ان مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے اور ایک تحسین کی نظر سے ان تمام لوگوں کو دیکھتی ہے جو اپنے وطن سے دور، اس وطن میں رہتے ہوئے اس کو اپنا سمجھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے ہیں. تو جی شہزاد اسلم صاحب، آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی میری طرف سب بھائیوں اور جیڑا کوئی بھن بھرا دیکھتا پیا، سب کو میری طرف سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم لوگوں نے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میاں عمر صاحب، فرسٹ ٹائم پہلے دن تو انہوں نے کام کیا تھا، سیکنڈ دن انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں. تو میں نے بلا کچھ سوچے سمجھے اس میں نے سلانگ لگا دی. سلانگ اس لیے لگائی کہ میں کافی عرصے سے یہاں پہ ہوں اور جو پہلے دوسرے بھائی نے بات کی ہے کہ یہاں پہ کافی لوگ مطلب مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، جو کہ جب گلی میں ہم نکلے ہیں تو آپ یقین کریں کہ کوئی، میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ جب آپ کے کلیجے کو یا دل کو ہاتھ نہ پڑا ہو، مطلب جان نکلنے والی ہو جاتی تھی اپنی فیملیوں کو یہاں پہ دیکھ کے. اور یہ محسوس کیا کام کر کے، خاص طور پہ کہ جب صبح نکلتے تھے شام کو گھر واپس آتے تھے تو ایک دلی جو ہوتی ہے نا، ایک خوشی ہوتی تھی اور ایک سکون ہوتا تھا. حالانکہ باہر پتہ ہے کہ جان کا مسئلہ ہے، جان جا بھی سکتی ہے، تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے جان جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کا بہت ہی کرم بھی رہا ہے. تو مطلب جتنا ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے کیا. صبح نکلتے تھے، رات کو 2-3 بجے مطلب واپس گھر ہم آتے تھے. تو جس کو بھی ہم ملتے تھے بھائی بہن بول کے سب کو، کبھی کسی کو چہرہ نہیں دکھایا اپنا خود کا.
اور مطلب اس میں صرف یہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی نہیں تھی، میں نے پاکستانی کمیونٹی کو، لاطینوں کو لو جو ایکواڈور، کولمبیا، پیرو وغیرہ، اور جو مراکش کے لوگ ہیں ان کو، اور بنگالی لوگوں کو، یہاں تک کہ جو سنگھ لوگ ہیں انڈین، ان کو بھی میں خود اپنے ہاتھ سے میں نے کھانا دیا ہے، اور ان کو صرف یہی کہا، میں نے جب بھی ان کو میں بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھانے ہیں آپ نے، جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی بہادری ہے کہ انہوں نے دل کھول کے ہماری مدد کی، کہ جب آپ چاہو آپ یہاں سے سامان، تقریباً 6 سے 7 جگہ تھی جہاں سے میں سامان اٹھاتا تھا، تو میں جب بھی ان کو جاتا تھا، جا کے دیتا تھا، تو ان کے دل سے دعائیں دیتے تھے، جی کیونکہ کچھ بالکل لوگ بالکل شہزاد صاحب، آپ کی خدمت ہی ایسی تھی کہ لوگ دل سے دعا دیتے تھے۔ میں عامر رضا صاحب کی طرف چلوں گا کہ اس 3 ماہ کے دوران خاص طور پر جب رمضان آیا، ایک دلی خواہش ہوتی ہے انسان کی، ایک انسان کے اندر طمانیت پیدا ہوتی ہے جب رمضان کے اندر انسان خدمت کرتا ہے، آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، دوست نیوز کا، چیمہ صاحب کا اور میرے کولیگز کا، کہ آپ نے ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا۔ اس کے بعد سر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ ایک ایسا کام ہوا جس میں ان ایکسپیکٹڈ کام ہوا، کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کا فریم ورک کا یا تاریخ کا کوئی پتہ ہو تو آپ پہلے سے بندوبست اس چیز کا کر کے رکھتے ہیں۔ لوگ صبح شام کو سوئے یا صبح اٹھنا تھا انہوں نے کام پہ جانے کے لیے، تو پتہ چلا جی لاک ڈاؤن ہو گیا، ہر چیز بند ہو گئی ہے، بالکل جو ہے آپ نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ ہے۔ ہم خود بھی جو ہے اس گھر میں محصور ہو کے رہ گئے تھے۔ آرام سے بیٹھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب، حقیقت بات ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، کہ جیسے قیامت آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جب سے یہ پھر تقریباً ہر بندے کے ساتھ ہی یہی سلسلہ چل رہا تھا، اس میں لاک ڈاؤن کے درمیان آپ اگر ہم اس راشن پوائنٹ پہ آتے ہیں، لاک ڈاؤن کے درمیان بزنس میں خراج تحسین، یقینی بہت زیادہ خراج تحسین، اور وہ لوگ اس خراج تحسین کے حقدار ہیں، میں ڈیوٹی خراج تحسین نہیں انہیں پیش کر رہا۔ بزنس کمیونٹی، کیریئر، ٹیکسی سیکٹر، جو لوگ یہ ٹرانسپورٹ جنہوں نے مہیا کی، صحافی، میڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف، پاکستانی کمیونٹی میں یہ لوگ یقیناً ہیرو ہیں، اور ان لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ بالکل میاں عامر صاحب، یہ تمام جن لوگوں نے خدمات دی ہیں، اپنا وقت دیا ہے، باہر نکلے ہیں اس دور میں جب انتہائی مشکل تھی، بالکل ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے۔ انسان آپ کو کیا دے سکتا ہے، ایک شاباش ہے جو آج ہم آپ اس پلیٹ فارم سے پوری کمیونٹی کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو بھرپور الفاظ میں داد تحسین پیش کر رہے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اس خدمت کے جذبے کو اسی طرح برقرار رکھے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ وہ دوست موجود ہیں، وہ جانباز موجود ہیں جنہوں نے کرونا کے بحران کے دوران 3 ماہ ہو گئے ہیں، 4 دن باقی ہیں، کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کی بھرپور خدمت کی ہے۔ تو آج وہ سب دوست میرے ساتھ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ ابھی 4 دوست میرے ساتھ ہیں، اور دوست جنہوں نے ان دنوں کے اندر بہت زیادہ خدمت کی ہے، باہر نکلے ہیں، اپنا وقت دیا ہے، اپنا پیسہ لگایا ہے، ان تمام دوستوں کو ہم اپنے پلیٹ فارم پر بلا کر ان کو داد تحسین پیش کریں گے۔ تو آج جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں لائیو،
میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان تمام دوستوں کو بھی یاد رکھوں جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر وقت دیتے ہیں, ہماری بات سنتے ہیں اور ایک رائے قائم کرتے ہیں. طارق جمال گجر صاحب پاکی کیئر کے ملک عمران صاحب, اور انہوں نے لکھا میاں عامر شہزادہ آدمی ہے. تمام مہمانوں کو السلام علیکم. اور ناصر بھی سین السلام علیکم تمام دوستوں کو. اصغر علی صاحب دیکھ رہے ہیں, اسد اکبر جوڑا ہیں, سعید اسلم ہیں, ملک ارشد نعیم ہے, اعجاز احمد مغل صاحب ہیں, چودھری اجمل فرمان صاحب ہیں بینی دورم سے. یہ ہمیں روزانہ جب بھی ان کو ہمارے پروگرام کا پتہ چلتا ہے تو ضرور ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھتے ہیں. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور اتنی دور بیٹھ کر بارسلونا کے حالات سے آگاہی رکھتے ہیں. تو میں شفیق صاحب کی طرف, شفیق تبسم صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. رمضان سے پہلے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو جو چہرے کا ماسک ہے اس کے حوالے سے بارسلونا کے اندر نہ ملنے کی اکثر شکایت پائی جا رہی تھی کہ ماسک نہیں مل رہے. تو اس سلسلے میں اسلامک سینٹر جو ہے کلوت اسلامک سینٹر, وہاں پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. میں تو اس سلسلے کے حوالے سے نہیں, شفیق تبسم صاحب خود کیونکہ یہ وہاں پر رہے ہیں, انہوں نے کام کیا ہے, یہ آنکھوں دیکھا حال آپ میرے تمام ناظرین کے سامنے رکھیں گے. جی شفیق تبسم صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, اس طرح تھا کہ کلوز سینٹر میں جو آپ کو پتہ ہے ایک اسلامک سینٹر ہے, تو اس میں یہ طے ہوا بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ کیا ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ماسک اور باقی چیزیں تھیں وہ آپ کو پتہ کہ گورنمنٹ نے فوراً اپنے قبضے میں لے لی تھی جو مارکیٹ میں اویلیبل تھی, کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل میں دینی تھی. تو اس وقت گورنمنٹ کتالونیا نے اور اسپین گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا اور اسلامک سینٹر والوں سے کہ جی ہمیں آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. اس وقت پاک فیڈریشن کے جو ساتھی تھے اور اسلامک سینٹر کلوتھ کے جو لوگ ذمہ داران تھے, ہم نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم انہیں ماسک بنا کے دے سکتے ہیں. اس میں مراکش کے لوگ بھی تھے اور بہت زیادہ, اور ہمارے پاکستانی لوگ بھی تھے. اس میں ایک میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے آزاد کشمیر چڑوئی کے راجہ ادریس صاحب ہیں, وہ ابھی تک سٹل وہاں ہی بیٹھتے ہیں اور وہ ماسک تیار کرتے ہیں. تو یہ جو ہم ماسک بنا رہے تھے یہ پولیس اسٹیشن جو ریزیڈنسیا دے میور لوگ بھی ہوتی ہے وہاں بھی اور ہاسپٹل میں بھی, یہ ہر دن کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جس دن ہم 1000 1500 2000 1000 1500 2000 تک ماسک ہم سے وہ نہ لے جائیں. وہ ہر ایک کاخا ہوتا تھا ڈبہ جس کے اندر 300 ماسک ہم پیک کرتے تھے, اور اس میں پاکستانی ہماری جو کمیونٹی تھی ان میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہم نے کپڑا پرووائڈ کیا, پیسے بھی دیے اور افرادی قوت بھی. ہمارے بے شمار اس میں پاک فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری صاحب تھے, بابر ناصر صاحب تھے, اس کے بعد ناصر شہزاد صاحب تھے, ایک اور ہیں نعمان خان تھے, اور بھی ساتھی تھے. بے شمار ساتھی ہر دن چینج ہوتے رہتے تھے, اور کچھ ساتھی کام پہ بھی جاتے تھے, جیسے میں خود بھی کام پہ جاتا تھا, کام سے واپس جا کے ہم کلوتھ سینٹر میں جاتے تھے. اور یہ ابھی تک یہ وہ سسٹم آپ نے خود آنکھوں سے دیکھا, رمضان میں آپ گئے بھی ہیں, جس دن ہم افطاری تو ڈیلی وہاں تقسیم ہوا کرتی تھی, جس دن آپ گئے وہاں دیکھا اور کام ہو رہا تھا, وہ ابھی تک کام جاری ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمیں کام جاری و ساری رکھنا چاہیے. جی اور اس کام کو ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑی خدمت تھی جب بارسلونا کے اندر چہرے کا ماسک جو تھا کپڑے کا انہوں نے بنانا شروع کیا, ہینڈ میڈ وہاں سے شروع ہوا, اور مختلف پولیس اسٹیشن اور ہسپتالوں کو ان لوگوں نے مہیا کیا. عام پبلک بھی وہ استعمال کر رہی ہے, انہوں نے دیا. تو میں شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے تفصیلی بات کی, ہمیں بتایا کہ کس طرح اس بحران کے اندر آپ لوگوں نے خدمت کی. آپ بتائیے گا کہ وہ مخیر حضرات ان کے کیا جذبات تھے جن کی خواہش پر آپ دوست وہ سروس دیتے تھے ان لوگوں تک جو مجبور تھے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو پہلے بھی بول دیا, کچھ باتیں تو آپ نے بول دی ہیں. جیسے ہم ان لوگوں سے سامان وغیرہ لیتے تھے تو جب ہم گھروں تک دینے جاتے تھے. شہزاد صاحب آپ ان دوستوں کا نام لیجئے گا تاکہ ہمارے دوست جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے وہ کون دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا دل دیا ہے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر خدمت کی ہے. آپ ان دوستوں کو کھلے دل سے داد تحسین دیجئے گا. جی سر, میں اس طرف ہی آ رہا تھا. یاسر میاں صاحب ہیں,
جن کے بالمس میں 62 پہ شاپ ہے اور کافی شاپیں ان کی، میاں یاسر صاحب، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ میاں مدثر صاحب تھے، اور ان کے دوسرے بھائی بھی تھے ساتھ میں، سلیم جو لنگڑیال والے ہیں وہ تھے، ان کے بھائی تھے، اور خاص طور پہ میں ان کا نام لوں گا، یہاں پہ میرے ابھی دماغ سے نکل گیا ہے میرے دماغ سے نکل گیا، حالانکہ وہ بہت خاص آدمی ہے. ان لوگوں نے سارے ہمارے ساتھ مل کے خود وہ تیار کرتے تھے سامان، جیسے ورکر کام کرتے ہیں ایسے ہی ورکر کی طرح وہ کام کرتے تھے. اور پیکنگ، میر فرحان صاحب کو میں دل سے میرے یعنی کہ میاں یاسر صاحب اور میر فرحان صاحب، میں جب تک میری زندگی ہے میں نے ان کو بولا کہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. یہ جتنی کوشش ان لوگوں نے، ان کے دل میں جتنی تکلیف تھی نا کہ یار آپ جتنا چاہے آپ اٹھا لیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ لے کے جاؤ. اور ساتھ میں اپنا چیمہ صاحب تھے، فجر چیمہ صاحب، ٹھیک ہے، فجر چیمہ صاحب نے بھی بہت اچھی کوشش کی، کافی کوشش کی، یعنی کہ میں ان کا بھی جتنا شکریہ ادا کر سکوں نہیں کر سکتا ہوں. یعنی کہ ان لوگوں کے آپ کمائش کر ہی نہیں سکتے کہ دل کتنا بڑا ہے ان لوگوں کا. یعنی کہ 24 سال میں نے آج تک یہاں پہ ایسے لوگ نہیں دیکھے جتنی انہوں نے کہا جو آپ لوگوں کو چاہیے، جہاں چاہے رات کو 2 بجے 3 بجے 1 بجے تک بھی اگر کسی کی کال آئی ہے تو ان بھائیوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے سامان اٹھائیں اور جا کے ان کے گھروں تک آپ دیں. ہم لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ٹیکسی کا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ٹیکسی آپ 1 کہیں گے 10 کہیں گے 20 کہیں گے، ذمہ دار جو میری پوری ٹیم وہ پوری کی پوری ذمہ دار تھی. اور جتنے دوستوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ سب ذمہ داری سے کام کیا ان لوگوں نے، جس میں شامل تھے طاہر فروخ صاحب جو میرے کولیگ رہے ہیں، اور شاہ صاحب ہیں، جنید شاہ صاحب جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. اور اقبال کھوکھر صاحب تھے جو صدر ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. اور آسم گوندل ہے، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. اور اس کے ساتھ مرزا عامر صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. طاہر جویز صاحب، چودھری طاہر جویز صاحب، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. اور مولوی افتخار صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. یہ سب لوگ یہ بولتے تھے کہ آپ جب آواز دیں، ڈونیٹ کرنے والے بھائی جو ہیں تو جہاں کہیں گے ہم پہنچیں گے. اور انہوں نے وہاں پہنچ کے بھی ثابت بھی کیا کہ ہم لوگ آپ جہاں کہیں گے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے بالکل فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ثابت بھی کیا کہ جہاں پر آپ نے آواز دی وہ ضرور پہنچے. دوست میڈیا گروپ کی جانب سے بھی ہم اپنے وہ تمام مخیر حضرات جن کا شہزاد اسلم صاحب نے نام لیا، میں ذاتی طور پر بھی ان تمام دوستوں کی خدمات کا معترف ہوں. اور ہم دوست میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے ان کو داد تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو ہم جب بھی موقع ملا ان کو ضرور یاد کریں گے. تو میاں عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخیر حضرات کے ساتھ جہاں بھی انہوں نے آواز دی ہم پہنچے، تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں شہزاد بھائی کی 1-2 باتوں میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یقین مانے پاکستانی کمیونٹی جو بارسلونا یا اسپیشلی اسپین میں ہے، بہت ساری منفی چیزیں ہوں گی، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن ایسی کمیونٹی آپ کو یورپ میں نہیں ملے گی. ایسے بندے، ایسے لوگ، ایسے مخیر حضرات، ایسے فراغ دل، ایسے کھلے دل لوگ، ایسے خدا سے ڈرنے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. ہم نے بھی کافی دیکھا ہے، یورپ بھی دیکھا ہے، سارا آگے پیچھے آپ کیا لیں. میں جن لوگوں کا خصوصی نام لینا چاہوں گا، یقین کریں ان کا نام نہ لینا جو ہے وہ حق تلفی ہوگی ان لوگوں کی. سب سے پہلے جس بندے نے، جن لوگوں نے، جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا، انیشیٹو اس چیز کا لیا، اپنا چودھری محمد سلیم لنگڑیال صاحب اور کلیم الدین بڑائے صاحب،
ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں ناہنگانی صورتحال بن گئی ہے، اس میں جس بندے کو، جس ضرورت مند کو، پردہ پوش کو، سفید پوش کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہمارے سٹور سے، کسی بھی نزدیکی سٹور سے کال کرے اور جا کے آرام سے لے آئے۔ ان کی پوسٹ کے نیچے ایک بندے نے کمنٹس کیے تھے کہ سر 100-200 کے سامان کے لیے ہم 500-2000 کا ملتا کروا لیں، یعنی کہ فائن کروا لیں۔ جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں نے کہا یار اس بندے کی بات میں وزن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے اپنا طاہر جوید صاحب تیرو چک والے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا سر گاڑیاں تو ہمارے پاس ویسے ہی کھڑی ہیں اور فارغ کھڑی ہیں، اور کیا جب کمیونٹی اتنا بڑا دل کر رہی ہے بزنس کمیونٹی، تو اپنا تھوڑا سا بحیثیت مسلمان اور معاشری اور اس کمیونٹی کا کے حیثیت سے، فرد کی حیثیت سے اور اس ملک کے شہری کی حیثیت سے اگر ہم اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیں، ٹرانسپورٹ کام کرتے ہیں، اور اگر ان لوگوں نے اگر اتنا بڑا دل کر دیا تو تھوڑا سا ہم بھی حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، اور ہم یہ سامان سارا اٹھا کے ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا کے آئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ، آنا کدھر ہے۔ ایک دن ہم نے یہ شروع کیا، اس کے بعد مولانا صاحب نے، جناب مولانا صاحب نے کہا آپ نے جو اپنا عبدالغفار مولانا صاحب نے، جی انہوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے خود ہم سے کانٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سر اگر آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، ایک نئے کام شروع کیا ہے، تو میرے کوئی بڑے سٹور تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں ادھر سے اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 بندے، اس کے بعد عبدالغفار صاحب ہیں ایک دھوپ سڑی والے، جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سر 20 فیملی خاندان ہیں، بندے ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ میرے پیٹے ڈال دیں، میرے کھاتے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جی اس طرح نہیں، جتنا ضرورت مند اور جتنا ضرورت ہوگی ہم آپ سے اتنا ہی اٹھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 بندے پہلے تھے، چودھری محمد سلیم لنگڑیال صاحب، کلیم الدین وڈائے صاحب، چودھری عبدالغفار مولانا صاحب اور چودھری عبدالغفار دھوپ سڑی والے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو کہتے ہیں نا سینہ کھول کے سامنے آ جانا، بھائی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے بڑا کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم میاں یاسر صاحب کے پاس گئے، تو میاں صاحب نے کہا یار اس کو ایسا کرتے ہیں کہ آرگنائزڈ کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک فون مجھے آ گیا ہے، ایک آپ کو آ گیا ہے، شہزاد صاحب بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، میں بھی اسی کام میں لگا ہوں۔ ایک ٹیم بناتے ہیں، ایک نیٹ ورک بناتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں، اس میں اس کو بڑے آرگنائزڈ طریقے سے اور بڑے خاموش طریقے سے اور بڑے جو اس کو کہتے ہیں نا اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ اور آپ جس میں جن کی یہ ٹیم تھی، میاں یاسر صاحب، میاں مدثر پولے والے، مہر فرحان صاحب، مہر فرحان تو ایک شہزادہ بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مون شہزاد بھٹی صاحب، یہ 4 بندے تھے، ان کا گروپ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے گودام میں 100 200 300 400 ایٹ اے ٹائم پیکج پڑا ہوگا، آپ رات کو 2 بجے آئیں، 3 بجے آئیں، رات کو 4 بجے آئیں، ٹھیک ہے۔ 24 آورز ہماری شاپس کھلی ہوتی ہیں، آپ جس وقت ضرورت ہو آپ اٹھا کے لے جائیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گھیچنے والا نہیں۔ اس کے بعد فجر نواب چیمہ صاحب، یقین کریں کہ اس بندے کا بھی اللہ نے دریائے دل بنا دیا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ ان کو ان سب بھائیوں کا قبول کرے۔ اور فجر نواب چیمہ صاحب نے بھی وہ مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے بھی وہ دروازے جس طرح کہتے ہیں نا کہ کھول دیے ہیں۔ وہ پرانے وقتوں میں سنتے تھے کہ جی گوداموں کے منہ کھول دیے ہیں، فجر نواب چیمہ صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے، انہوں نے اس کا اپنے گودام کا منہ کھول دیا تھا، اور انہوں نے کہا بھائی جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ زندگی میں کمائی پیسہ یہ سارا کام چلتا رہتا ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں، اس پریشانی کے عالم میں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بھوک سے نہ سوئے، بالکل، اور کوئی بندہ بھی بھوک سے نہ سوئے، اور ان کی دریا دلی کے معترف ہیں ہم سب کہ اس مشکل وقت میں جب اسپین کے اندر پاکستانی کمیونٹی کے جو متوسط طبقہ ہے یا اس سے نیچے جو دیہڑی دار لوگ تھے، ان کی زندگیوں کو آسان
آسانی کے ساتھ بسر کرنے کے لیے جو خدمات پیش کی. آج ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ان تمام ہیروز کا جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر اس مشکل جو دور گزرا ابھی بھی ہم اس میں ہیں لیکن ابھی زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا, گہما گہمی شروع ہو گئی ہے, لیکن جو وقت گزرا ہے ہم اس کو نہیں بھول سکتے. میں جواد صاحب کی طرف چلوں گا. جواد, آپ نے ہمارے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی. تینوں مہمانوں نے دل کھول کر اپنے جو ڈونر تھے, جو مخیر حضرات تھے, ان کی باتیں کی ہیں, بتایا ہے ہم لوگوں کو اور ہمارے ناظرین کو. اور بہت سارے ایسے ہیرو بھی ہیں جن کے حوالے سے ہمیں پوری معلومات ابھی نہیں مل سکی. ہم ان تک بھی پہنچیں گے, ان لوگوں کی خدمات کو بھی اپنی کمیونٹی کے سامنے لائیں گے تاکہ اس جذبے کو زندہ رکھیں. اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کوئی ہم پر مصیبت آتی ہے تو یہ ہیروز دوبارہ اس شاباش کے ساتھ دوبارہ پھر باہر آئیں اور اس خدمت کے سلسلے کو آگے رکھیں. میرے تمام مہمانوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے, اس سلسلے کو بند نہیں ہونا چاہیے, اس سلسلے کو چلتے رہنا چاہیے. جی جواد, آپ کیا کہیں گے اس سلسلے کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بالکل اس سلسلے کو اسی طرح چلنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اچھا لگا کہ میرے تینوں دوستوں نے ان حضرات کا نام لیا جنہوں نے ڈونیٹ کیا اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا. ہم اکثر تنقید کرتے ہیں کہ میڈیا پہ ایسے لوگوں کو اپنی تشہیر کی ضرورت ہوتی ہے, فوٹو سیشن کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, اگر وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اگر وہ خدمت کر رہے ہیں کمیونٹی کی, تو یقیناً ان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو میڈیا پہ لایا جائے اور ان کا کمیونٹی کو بتایا جائے کہ ایسے لوگ پاکستانی کمیونٹی کے ہیرو ہیں بزنس کمیونٹی میں, جنہوں نے برے وقت میں, اس مشکل وقت میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کی ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ان لوگوں کے منہ سے یہ نام نکلے ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کے حصہ بنے ہیں. شہزاد اسلم صاحب, میاں صاحب, شفیق صاحب, جن لوگ اس میدان میں خدمت کرتے رہے ہیں اور بتایا کہ کن لوگوں کے ذریعے کن لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے دوسروں کے گھروں تک پہنچایا ہے. ان لوگوں کے علاوہ بھی, جو بزنس کمیونٹی کے علاوہ بھی ایسے بے شمار ہماری پاکستانی کمیونٹی میں لوگ موجود ہیں جن کو میں خود ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں. وہ صرف اس وجہ سے سامنے نہیں آتے کہ جو بلا وجہ لوگ تنقید کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور طرح طرح کی, خود تو کچھ نہیں کرتے اور نہ ہی خود اس کا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. خود کبھی میدان میں آج تک وہ اترے ہی نہیں ہیں, چاہے میڈیا کے میدان میں بھی نہیں کبھی اترے, سماجی کاموں کے میدان میں نہیں کبھی اترے, کبھی سیاست میں کبھی نہیں اترے, اور کبھی اور باہر بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں کہ یہ فوٹو بنا رہے ہیں, صحافی فوٹو بنا رہا ہے, یہ سماجی کارکن کام کر رہے تو یہ اپنی تشہیر کر رہے, اور طرح طرح کی ان پہ لان تان. میں تھوڑا سا الفاظ جی جواد, اللہ نے جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ وہی کرے گا. یہ میرے آج کے جہاں باز بیٹھے ہیں, اللہ نے ان کو توفیق دی کہ یہ اپنے لوگوں کا, اپنے پاکستانی بھائیوں کی خدمت کر سکے. انہوں نے خدمت کی, جن بھائیوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی خدمت لگائی ان لوگوں نے ویسی ہی خدمت کی. ہم تمام دوستوں کے مشکور ہیں جنہوں نے جس طرح کی بھی, اگر تنقید کوئی دوست کرتا ہے تو اس سے بھی آپ کو حوصلہ لینا چاہیے, آپ کو ہمت بڑھانی چاہیے اپنی, کہ اگر کوئی شخص ہم پر تنقید کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے کام کو دیکھ رہا ہے, ہمارے کام کو, اور ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ آگے بڑھو. میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ کر رہے ہو تو آگے بڑھو, کرتے جاؤ. آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو جا رہا ہے اور ہمیں دیکھنے والے دوستوں کی ایک لمبی فہرست ہے. میں اپنے ان دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا جو ہمیں وقت دیتے ہیں روزانہ اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ایک رائے قائم کرتے ہیں. ان میں شامل ہیں عرب گل صاحب, یہ بیلجیم سے, بروسل سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ عرب گل صاحب کا. شکیل ڈنگا, مون شہزاد صاحب ہیں اور ہارون شہزاد صاحب ہیں, سلام کہہ رہے ہیں سب دوستوں کو. رزاق گوندل صاحب ہیں, محمد عمران صاحب ہیں, رضوان ارائیں صاحب ہیں, چودھری طارق محمود گجر صاحب ہیں اور ناصر BCN سب کو سلام کہہ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ خالد شہباز چوہان صاحب ہیں. اصغر علی صاحب آئے ہیں, انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ جی, سب دوستوں نے, لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے اپنے لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں نے ڈاکٹروں کو سروس دی ان میں سے بھی کسی کو اس پروگرام میں شامل کر لیتے. جی انشاءاللہ ہم ضرور ان تمام دوستوں کو بھی شامل کریں گے. یہ آج تعریف و تحسین کا ہمارا پہلا پروگرام ہے. ہم اپنے وہ تمام ہیروز کو سامنے لے کے آئیں گے جن تک ہماری پہنچ نہیں بھی ہے. ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں اپنا واٹس ایپ نمبر
भेजें, हमारे पेज पर आके हमें कमेंट करें, हमें मैसेज करें, हम उन तक ज़रूर रब्ता करेंगे उनके साथ और उनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में लेंगे। मोहम्मद ज़िया सदीक साहब देख रहे हैं और सबको सलाम कह रहे हैं। ज़फ़र हसन साहब देख रहे हैं, सईद असलम साहब हैं और सरदार अतीक खान साहब को गुड वर्क लिख रहे हैं। खालिद शहबाज चौहान साहब ने सब दोस्तों को सलाम कहा है और गुड वर्क फ्रॉम ऑल ब्रदर्स उन्होंने कहा है। तारिक हफीज़ अब्बासी साहब देख रहे हैं हमें। मलक अरशद नईम साहब उन्होंने कीप इट अप, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जवार हुसैन हमें देख रहे हैं और शहजाद भट्टी साहब देख रहे हैं। तारिक हफीज़ अब्बासी साहब सबको सलाम कर रहे हैं। ज़िया सैयद साहब हैं। जवार हुसैन साहब दोबारा नाइस डॉक्टर साहब लिखा है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि शहजाद भट्टी साहब ने भी इस मैदान में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं और शहजाद भट्टी साहब ने भी अपने तौर पर ज़ाती तौर पर अपनी गाड़ी के ज़रिए मैं ख़ुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज़ तक ये खिदमत पहुँचाई और उनकी ख्वाहिश रही है कि मैं जब तक ये बहरान है, जब तक ये मुश्किलात है, मैं इस तरह कम्युनिटी की खिदमत करता रहूँ। आज का हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। आज के हमारे मेहमान वो जांबाज हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी कम्युनिटी की खिदमत की। शहजाद असलम साहब हैं, मोहम्मद शफी तबस्सुम साहब हैं, मियाँ आमिर रज़ा साहब हैं और रोज़ाना की तरह मेरे साथ जवाद चीमा साहब हैं। आज का हमारा प्रोग्राम डालडा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल के तावन से पेश किया जा रहा है। कुकिंग ऑयल आपको बार्सिलोना के अंदर हर बड़ी छोटी पाकिस्तानी शॉप पर दस्तयाब है। उसके अलावा मैं अपने जो पाकिस्तान के अंदर हमारा डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और नर्सेज जो हैं और हॉस्पिटल की वो तमाम इंतज़ामिया, सफाई वाले तक के जो लोग वहाँ हमारे अपनों के सामने डाल बनकर खड़े हैं कोरोना वायरस के सामने, उन तमाम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं कि वो इस बहरान के दौर में और इस मुश्किल के दौर में अपनी पाकिस्तानी कौम की हिफाजत के लिए इस कोरोना के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। वो तमाम दोस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात करता चलूँ, वो लोग बिल्कुल नुमायाँ नहीं हो सके उस वक़्त जब वो कड़ा वक़्त हम पर चल रहा था, लेकिन बाद में कदीर खान साहब ने उन लोगों को मुझ तक पहुंचाया, मुझे बताया कि ये दोस्त भी हैं जो इस कम्युनिटी की एक मुस्बत पहचान बने हैं और एक रोशन चेहरा जो पाकिस्तान का था वो सामने लेके आए हैं। मैं उन पर भी नेक्स्ट तज़किरा करूँगा। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हैं और तमाम दोस्तों से आखिरी सवाल होगा और उनसे उनका पैगाम भी होगा कम्युनिटी के लिए कि वो अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे। जी शफीक तबस्सुम साहब, आपने मास्क के हवाले से तो गुफ्तगू की और उसके बाद जो रमज़ान के 30 रोज़े गुज़रे हैं और उसके अलावा जो घरों में खिदमत दी गई क्लोथ इस्लामिक सेंटर की तरफ से, उस पर थोड़ी बात कीजिएगा और आखिर में अपना पैगाम। देखिए डॉक्टर साहब, वहाँ हर साल पहले तो वहाँ अफ्तारी करवाई जाती थी हर रोज़ वहाँ रमज़ान में प्लासे में। तो इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से ये तय हुआ था कि अफ्तारी के पैकेज बना के जो भी लोग वहाँ आते थे वो अफ्तारी का, उसमें हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज भी आते थे, मराकश के लोग भी आते थे, नेपाल के कुछ फैमिलियाँ आती थी, सीरिया के, अलजायर के लोग भी आते थे कुछ, और इवन के स्पेनिश भी कुछ बेशुमार लोग वहाँ आके वो हमसे अफ्तारी लेके जाते थे हर रोज़। हर रोज़ कम से कम रोज़ के बेसिस पे 400, 300, 400, 500 बंदे को वहाँ डेली अफ्तारी दी जाती थी, जो वहाँ दी जाती थी। तो वो बहुत एक अच्छा अमल था। तो ये तो हमारे वैसे भी हमारे मजहब में और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे अल्लाह ने हमें इस चीज़ का हुक्म दिया और सिखाया भी है। इस सारे अमल के दौरान मुकामी आबादी का क्या रद्द अमल था? मुकामी आबादी बहुत खुश थी जी। और मैं एक आपको बहुत अच्छा सा एक वाकया सुनाऊं। क्लोथ सेंटर जो है उसकी साथ वाली बिल्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो क्लोथ सेंटर बनने तक उसका मुखालिफ रहा, इस वक्त तक उसका मुखालिफ था। जब हमने वहाँ ये मास्क बनाना शुरू किए तो बाहर लिख के लगाया कि जिसको मास्क की जरूरत है वहाँ से ग्राटिस लेके जा सकता है। उसने वो पड़ा, दरवाजा खटकाया, वो जहाँ वो हमारा साथी है सलीम भाई जो सेंटर के इंचार्ज है, तो उसने उनको मास्क पेश किया। कहता नहीं मैं मास्क तो लूंगा लेकिन आप मेरी तरफ से काफी मैं पेश करना चाहता हूँ सब लोगों को, मेरी तरफ से काफी इनको पिलाएं।
وہ بہت خوش ہوا ہمارے اس عمل کو دیکھ کے اور وہ ہمارے بہت نزدیک آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ عوام اگر اس طرح کے یہ کام کرتے رہیں, اپنی کمیونٹی سے بڑھ کے بھی دوسرے لوگوں کا بھی کام ہم کرتے رہیں, تو یہ ایک دن یہ کمیونٹی ہمارے بہت نزدیک آ جائے گی اور ہم بھی ان کے بہت نزدیک ہو جائیں گے. اور میں یہی کہوں گا آخر میں میرا یہ پیغام ہوگا, یہ ڈاکٹر صاحب یہ بحران ختم نہیں ہوا, یہ بحران ابھی چل رہا ہے. میں ایک بتا دوں کہ اگر یہ بحران ختم ہو رہا ہے, کورونا وائرس آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, آنے والے وقت میں بے شمار لوگ ہمارے یہاں بے روزگار ہو جائیں گے اور بے روزگار ہو گئے ہیں. جن بے شمار لوگوں کے پاس پارو نہیں ہے, ایودا نہیں ہے یا ہوگا, تو آپ کو پتہ بھی فیملیز لوگ یہاں رہ رہی ہیں, تو ان کے ایودے پہ تو گزارا نہیں ہوتا, ان کی ہمیں کسی طریقے سے ہیلپ کرنی پڑے گی. جس طرح آپ بھی ہیں, میں بھی ہیں, سب ہمارے جو بھائی ہیں, ہم 2 گھر یہاں پال رہے ہیں, ایک تو ہم یہاں, دوسرا جو پیچھے پاکستان میں ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں. ہم کو کچھ فرض کیا آپ ایک ماہ میں 1200 یورو تنخواہ لیتے ہیں, 700-800 600-700 یہاں خرچ کرتے ہیں, 300-400 پیچھے بھیجتے ہیں. ان کو تو کوئی وسائل نہیں ہے. تو پاکستان کا جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل بالکل شفیق صاحب, آپ نے بڑے اہم نقطہ کی جانب جو توجہ دلائی ہے کمیونٹی کی, اور پاکستان کے اندر جس طرح کے صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کا بھی ہمیں سامنا ہے, یہاں بیٹھ کر ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو میں عامر صاحب کی طرف چلوں گا. عامر آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ہمیں مل کے, آپ جو ایک اہم ستون ہے میڈیا والے, ہم مل کے بزنس مین, یہ ٹیکسی سیکٹر والے ہمارے بھائی جو محسن ہے, میں ایک یہ نہیں کہ منہ پہ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے محسن ہیں, انہوں نے ہمارے چہرے کا اصل رخ مسلمانوں کا بتا دیا کہ مسلمان کو کیا رخ ہے, وہ بتا دیا انہوں نے کرسچن کمیونٹی کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک یہاں بجائے کہ ہم ایک بندے کی شکل میں ہم ایک فورم بن جائیں, اور ہم ایک اچھی سی جو مطلب اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے تو ہم اس اسپین بزنس فورم یا اسپین بزنس فورم کے تھرو سے ہم وہاں بھی ایک ہیلپ کر سکیں پورے ملک کی اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی. جی عامر صاحب, آپ اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کیجئے گا اور کمیونٹی کے نام کیا پیغام دیں گے؟ شفیق صاحب نے بڑا اچھا ایک نقطہ ہمارے سامنے رکھا ہے, اس پر بھی آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بات پہلی اور آخری یہ ہے کہ عملوں کا دارمدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کام کرنے کی, لوگ دنیا جیسے چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیک سٹیج پہ رہے, جو آگے نہ آ سکے, صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے وہ معاشرے میں یہ چیز ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ فوٹو کے لیے یا اپنی فیم کے لیے لگا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. باقی جو اس کی نیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں اور آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جس سے ہم یہ جج کر سکیں کہ یہ بندہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا حقیقت کے لیے کر رہا ہے؟ میرا سوال اور پیغام صرف یہی ہے کہ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, مجھے اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اس کمیونٹی کا, اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اپنا کدھر فٹ ہوتا ہوں اور میرا کردار کیا ہے. نہ کہ میں دوسروں کو دیکھوں کہ جی وہ فلانا یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں. کائنڈلی پلیز, لیکن میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ بارسلونا پاکستانی کمیونٹی کا چہرہ اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اس بحران میں ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل جو ہے وہ ایسی مثال آپ کو نہ انگلینڈ میں ملی, نہ بیلجیم میں ملی, نہ ہالینڈ میں ملی, نہ جرمنی میں ملی, نہ سوئٹزرلینڈ میں ملی. جن چودھریوں کی ہم یورپ کے چودھریوں کی بات کرتے ہیں, کسی ملک میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملی جیسی بارسلونا میں لوگوں نے پیش کی. اس کے بعد 2 بندے حاجی نوید وڑائچ صاحب اور ملک عمران صاحب, ان کو میں اپنی ٹیم کی طرف سے ضرور خراج تحسین پیش کروں گا کہ اگر پاکستانیوں میں کسی بندے کو کرونا ہوتا تو وہ سب سے پہلے حاجی نوید کو ہونا تھا. جی جو بالکل کرونے کے بیچ میں سے کیوں گزر کے چلا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. دعائیں لے لوگوں کی. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر, میں اور شہزاد بھائی یا میرے ساتھ جو میری ٹیم تھی, اس بندے کا شہزاد اکبر وڑائچ تھا, شہزاد اسلم تھے, آسم گونڈل صاحب تھے, مرزا طارق صاحب تھے, سید جنید, طاہر فروق بھائی, افضل سپرا صاحب اور ای یو پا کا ایک برانڈ پیج چلاتے ہیں خرم شراز صاحب.
ہم نے گراؤنڈ ریالٹی پہ بندو کو دیکھا, ان کی دعائیں دیکھی, وہ جولی جس طرح اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے. ہم نے کہا یار دعائیں ان لوگوں کو دو جو یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کے ساتھ غریب آدمی کی دعائیں ہیں, خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا یار. جی بالکل. آپ اگر آپ کو کوئی بندہ اس چیز کا کریڈٹ نہیں دے سکتا تو وہ اللہ تو اس چیز کا کریڈٹ دے رہا ہے نا. میں میاں صاحب آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انسان سے کبھی توقع نہ رکھیے گا. آپ کام کیجیے گا, خلوص دل کے ساتھ کیجیے گا, اخلاص کے ساتھ کیجیے گا, اور نیت کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر کے کیجیے گا. اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے نواز رہا ہے, اور آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے, اللہ نے بچا لیا, وہ اللہ نے اسی لیے بچا لیا کہ آپ کی وہ نیکی کہیں نہ کہیں آپ کی پڑی تھی, جس کو استعمال میں لایا گیا, جس کی وجہ سے آپ کو بچا لیا گیا. جس طرح آپ نے حاجی نوید صاحب کی بات کی, حاجی نوید صاحب تو کرونا کے ساتھ کھیلتے رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا, اس لیے وہ کرونا کے درمیان سے ہی گزرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند زندگی دے, ایمان والی زندگی دے, اور وہ اسی طرح اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتے رہیں. جی ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا. جو لوگ ہمارا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں بس 5 سیکنڈ ساتھ, جو لوگ میڈیکل سٹاف کو ٹیکسی سیکٹر والے بھائی میرے سروسز دیتے رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں, کسی کو بھی نہیں. جو لوگ کرونا کے بیچ میں تھے ان کو کرونا نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ کہ دعائیں تھی یار, وہ ان کے لیے زیادہ ریز گو تھی. جو لوگ ڈاکٹر کو ایک بندہ کرونا کے گھر سے نکل کے اس کو اٹھا کے اس کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہے, اس کو زیادہ پریشانی تھی, زیادہ مشکل تھی, زیادہ اس کے افیکٹڈ ہونے کے چانسز تھے. لیکن اس سارے گروپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس سارے گروپ کو بچا لیا. کوئی بندے کو کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دعائیں لیں, نیت صاف رکھیں. ٹھیک ہے, شہباز کھٹانہ صاحب جو ہے, جو اس سارے کام کے وہ انیشیٹو تھے, وہ پلانر تھے, ماسٹر مائنڈ تھے, لیڈر تھے, ان کو جناب میں خلوص دل سے اور پوری ٹیکسی سیکٹر کی طرف, وہ ہمارے ٹیکسی سیکٹر کے ماتھے کا جھومر ہیں, ٹیکسی سیکٹر کا وہ ہیرا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سلام ہے اور ان کی خدمت کو خراج تحسین ہے. اور اسی طرح پورے خلوص دل سے وہ جب بھی کوئی ایسا کام شروع کریں گے, اللہ کے حکم سے پورا ٹیکسی سیکٹر ان کے پیچھے ہوگا, اور آئندہ بھی ان کے پیچھے رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. شہباز کھٹانہ صاحب کمیونٹی کا ہیرا ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ سارا جو ٹیکسی سیکٹر کے اندر ڈاکٹرز کو سروس دی گئی, یہ انہی کی ایک سوچ تھی. تو میں اپنے ان تمام دوستوں کا تذکرہ کرتا چلوں. آخر میں طارق حافظ عباسی صاحب کو سلام کر رہے ہیں, ضیاء سید صاحب ہمیں پرتگال سے دیکھ رہے ہیں, زوار حسین صاحب ہیں, ثاقب تارڑ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک صرف مجھے 2 منٹ آپ دے دیں, کیونکہ زیادتی ہو جائے گی. کیونکہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جناب, آپ کی طرف آ رہا ہوں, صرف 1 منٹ دیجیے گا, میں نے ابھی ختم نہیں کیا, آپ کی بات کے بعد ختم کریں گے. ٹھیک ہے سر. چوری طاہر جاوید صاحب دیکھ رہے ہیں, شہزاد بٹی صاحب نے کہا ہے بہت شکریہ, ہمیں یاد رکھا. زین بادشاہ ہیں, سائرہ انا صاحبہ دیکھ رہی ہیں, عظمت حیات دیکھ رہے ہیں, چوری طاہر جاوید صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. ویری نائس پروگرام زین بادشاہ نے لکھا ہے. سید حسنات احمد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں بیلجیم بروسل سے, اور ہارون سلیم صاحب دیکھ رہے ہیں, اور عظمت حیات صاحب نے تمام دوستوں کا کہا ہے کہ آئی لو یو اینڈ گڈ ورک. اور غلام مرتضیٰ جی ایم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, چوری مبین امتیاز صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, چوری طاہر جاوید صاحب انہوں نے کہا ہے کہ رابطہ کریں پروگرام کے بعد. جی انشاءاللہ ضرور. عامر رضا زندہ آباد, ارشد سائی صاحب نے لکھا ہے, طاہر محبود صاحب ہیں, اور چوری طاہر جاوید صاحب نے زندہ آباد کہا ہے سب کو. رزاق محمد کھوکھر صاحب ہیں, امتیاز احمد صاحب ہیں, طارق محمود صاحب ہیں, اور طارق محمود صاحب نے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تمام دوست جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو, ہم ان تمام دوستوں کے بھی انتہائی مشکور ہیں. جی شہزاد اسلم صاحب مختصراً بات کیجیے گا اور اپنا کمیونٹی کے نام پیغام دیجیے گا. جی میں سب کے لیے یہی کہوں گا کہ اچھے کام میں ہمیشہ کوشش کریں کہ ساتھ دیں دوستوں کا. اور میں خراج تحسین سر پیش کرتا ہوں ایک تو چیمہ صاحب کو, جنہوں نے اتنا بڑا دل کر کے ساروں کے سامنے سب لوگوں کو وہ لے کے آئے جو کہ کام کر رہے تھے.
اور آپ کو بھی تہہ دل سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جو اب کر رہے ہیں آپ نے پہلے بھی کیا، اب جو آپ کر رہے ہیں، اور جو دوست ڈاکٹروں کا کام کرتے رہے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہمارے کام کے پیچھے میں دل سے کہہ رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے یہ جو مکمل کام ہوا ہے، کیونکہ مجھے ایک دن بھولتا ہو رہا تھا اور انہوں نے بولا تھا مجھے پولیس والوں نے کہ اگر اب تم گھر سے نکلے تو سیدھے جیل میں جاؤ گے. پھر ہم نے شہزاد اکبر سے بات کی تو میں تہہ دل سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ کام بعد میں مکمل ہوا، کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں کو پرمیشن لے کے دی تھی. انہوں نے 3 سے 4 دن جو دوڑ لگا کے یہ کام مکمل کیا، یہ میں ان کو تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اپنے طارق بھائی جو ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، وہ ہماری ٹیم کا ہی حصہ ہے. پہلے کیونکہ بات کٹ گئی تھی تو نام نہیں لے سکا میں ان کا. جی بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اور آخر میں جاتے ہوئے میں جواز چیمہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ وائنڈ اپ کر دیں تمام دوستوں نے جو گفتگو کی ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، میں جس طرح یہ ہمارا آج کا پہلا پروگرام تھا جو کرونا کے حوالے سے جن لوگوں نے خدمات سر انجام دی تھی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور میں آپ کی پروگرام کے وساطت سے ان دوستوں تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے کمیونٹی کی خدمت تو کی ہے لیکن کسی نہ کسی ہیزیٹیشن کی وجہ سے یا تھوڑا سا وہ ہچکچا جاتے ہیں میڈیا پہ آنے کے لیے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئے، ہم ان کا نام بھی لے کے آئیں گے اور کمیونٹی کو بتائیں گے کہ ان لوگوں نے بھی خدمت کی ہے. اور جس طرح اس کووڈ-19 میں پاکستانی کمیونٹی نے خدمت کی ہے اپنی ساری کمیونٹی کی، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. یہ سلسلہ جو ہے نا چلتے رہنا چاہیے، اور ہم میڈیا والے اس کو ہر صورت لوگوں کے جو مثبت چہرے ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے. جی انشاءاللہ تمام چہروں کو ہم سامنے لے کے آئیں گے جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کی ہے. اور اسپین کے اندر رہتے ہوئے اور کتلونیا کے اندر اور میڈرڈ میں اور ویلنسیا کے اندر جدھر جدھر بھی اسپین کے اندر ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے اپنے لوگوں کی اور مقامی کمیونٹی کی خدمت کی ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. آج کے ہمارے چوتھے مہمان چوہدری رفاقت چیمہ صاحب تھے، ان سے بر وقت رابطہ نہیں ہو سکا. ان کی خدمات کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ میڈرڈ کے اندر رہتے ہوئے کام کیا. میری خواہش تھی کہ وہ ہمارے آج کے پروگرام میں آتے اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو یادیں تھیں ان دنوں کی وہ ضرور ہمارے ناظرین کو شیئر کرتے. تو آخر میں بتاتا چلوں اپنے تمام دوستوں کو بھی اپنے ناظرین کو بھی کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر جو بالکل گمنام رہا، جسے میں نے گمنام ہیروز کا نام دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو جتنی پبلک سروس تھی ٹرانسپورٹ کی ان کے اندر اینٹی وائرس جو سپرے کی جاتی ہے بسوں کو میٹرو کو تو صفائی کی جاتی تھی نئے مسافروں کے لیے، تو اس میں جو خدمات سر انجام دی ان دوستوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب مقامی لوگ جتنے بھی اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے تھے وہ یا تو چھٹی پر چلے گئے یا انہوں نے کام کرنے سے انکار کیا، لیکن ہمارے لوگ ہمارے وہ جانباز اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے خدمت سمجھ کر اس کام کو سر انجام دیا. ان میں ایک دوست کا کہنا تھا پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کام تو چلتا رہنا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ خدمت کا موقع ہے، میں خدمت کروں گا اور پاکستان کا چہرہ جو ہے ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم خدمت کرنے والے ہیں چاہے جان چلی جائے. یہ ایک وہ جذبہ تھا جو ہمیں بارسلونا کے اندر دیکھنے کو ملا. میں آخر میں تمام دوستوں کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے وہ پاکستان کے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز اور ہاسپٹلز کے اندر جتنے بھی صفائی کرنے والے عملے تک کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر ان کی خدمات کو سلام پیش کریں گے کہ وہ انتہائی نامساعد حالات کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور ہم باہر ان لوگوں کی جب خدمت کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مجاہدوں کے پاس وہ پورا اسلحہ بھی نہیں ہے جس سے وہ لڑ سکیں، لیکن ہم ان کی اس خدمت کو اور اس کام کو سلام پیش کرتے ہیں. تو آپ تمام دوستوں کا بھی جواز چیمہ صاحب آپ کا، شہزاد اسلم صاحب آپ کا، محمد شفیق تبسم صاحب آپ کا، میاں عامر رضا صاحب آپ کا، تمام دوستوں کا شکریہ بھی اور آپ کی خدمات کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. میں امید کروں گا کہ جب بھی ہمیں اس پلیٹ فارم پر آپ دوستوں کی ضرورت پڑی تو آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے.
اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.